अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आपके एतमाद और साथ का शुक्रिया। हम पर उम्मीद हैं कि आपकी ये हौसला अफजाई मुस्तकबिल में न सिर्फ बरकरार रहेगी बल्कि इसमें इजाफा भी होगा। हिदायत का खुलासा। ये वाक़या कि आप इस किताब का मुतालिया कर रहे हैं ये जाहिर करता है कि आप मालूमात हासिल करना चाहते हैं। इससे ये भी जाहिर होता है कि आप इस मजमून के तालिब इल्म हैं। अगर आप सिर्फ तालिब इल्म हैं तो बहुत सारी चीजें जिनसे आप वाकिफ नहीं, इनके मुतालिक आपको मालूमात हासिल हो जाएंगी, लेकिन आप इस वक्त ये इल्म हासिल कर सकेंगे। आप अपने अंदर हल्मो इनकसारी और अजज के एहसासात रखें, क्योंकि आपने अगर ये सोच लिया कि इस किताब की मंदरजा मालूमात ऐसी हैं कि आपको इनसे कुछ सीखना नहीं है। अगर आपने इस किताब के मंदरजा बाज हिदायत पर अमल करने का ख्याल किया और बकिया पर अमल करने से इनकार किया तो यकीनन आप नाकाम होंगे। अच्छे नताइज के लिए आपको सारी हिदायत पर यकीन और एतमाद होना चाहिए और इस एकान से ही इन पर अमल पैराई होनी चाहिए। दूसरे बाब में दी हुई 6 हिदायत को इस बाब की मंदरजा हिदायत के साथ मिलाकर झेल में इनका खुलासा दर्ज किया गया है। पहला, किसी खामोश जगह। बेहतर यह है कि बिस्तर पर रात को सोने से कबल, जहां आपको ना तो सताया जाएगा ना आपके ख्यालात को परेशान किया जाएगा, आंखें बंद करके इतनी बुलंद आवाज में कि आप अपनी आवाज सुन सकें, इस मिकदार रकम को दोहराएं जो आप हासिल या जमा करना चाहते हैं। इसके इस मुद्दत का जिक्र करें जिसमें आप ये रकम हासिल या जमा करना चाहते हैं और इस मुआवजे की खदमात या अशिया को दोहराएं जो इस रकम के बदले में आप देंगे। जब आप इस हिदायत पर अमल कर रहे हों तो अपने आप को ऐसा महसूस करें गोया वो रकम आपके कब्जे में आ चुकी है। मिसाल, फर्ज कीजिए कि आप आज से 5 साल बाद 1 जनवरी तक 5 लाख रुपया की रकम हासिल या जमा करना चाहते हैं। इस मुआवजे में बहैसियत फरोख्त कुनिंदा आप अपनी खदमात पेश करेंगे। आपकी तहरीर इस सिलसिले में कुछ इस किस्म की होगी। 1 जनवरी सन 1920 तक मेरे कब्जे में 5 लाख की रकम बाओकाते मुख्तलिफ आ जाएगी। इस रकम के मुआवजे में मैं अपनी बेहतरीन खिदमात बहैसियत एक अच्छे, यहाँ इस साल या चीजों की तफसील दर्ज की जाएगी जिन्हें आप फरोख्त करना चाहते हों, के अंजाम दूंगा। मुझे यकीन है कि मैं इस रकम को हासिल करके रहूंगा। मेरा अकीदा और इरादा इतना पुख्ता है कि मैं इस वक्त भी इस रकम को अपने कब्जे में महसूस कर रहा हूँ और इसे अपनी आंख से देख रहा हूँ। मैं इसे अपने हाथ से छू सकता हूँ या मुझे इस वक्त और इस तनासुब में मिलती जाएगी जैसे जैसे मैं अपने फराइज अदा करता जाऊंगा। मैं इस तजवीज और लाहा अमल का मुंतजर हूँ जिसके जरिए मैं ये दौलत जमा कर सकूंगा और जैसे ही ये लाहा अमल मेरे सामने आएगा मैं इस पर अमल करने लगूंगा। दूसरा, इस प्रोग्राम को आप सुबह और शाम दोहराएं ताबत ये कि आप अपने तसव्वुर में इस दौलत को ना देख लें जिसे आप हासिल करना चाहते हैं। तीसरा, अपनी तहरीर की एक ऐसी नकल ऐसी जगह लटकाएं जहां आप दिन रात सुबह जागते और शाम और सोते वक्त इसे पढ़ सकें, यहाँ तक कि आपको अज़बर हो जाएं। इस बात को आप याद रखें कि जैसे आप इन हिदायत पर अमल कर रहे हैं आप ज़ाती तहरीक के कवानीन अपने तहत शऊर को हुक्म देने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। ये भी याद रखिए कि आपका तहत शऊर इसी वक्त इन अहकाम पर अमल पैरा होगा जब आप अपने ख्यालात को एहसास और जज्बात की आमेज़िश के साथ इस तक पहुँचाएं। एकान तमाम जज्बात और एहसासात ही सबसे अहम और तख्लीकी जज्बा है। इस सिलसिले में एकान के बाब में दी हुई हिदायत पर अमल कीजिए। इब्तदान ये हिदायत आपको और वहमी मालूम होंगी। आप इस बात से मुतासिर न हों बल्कि इस पर अमल करते रहें, ख्वाह आपको ये कितनी ही गैर हकीकी और नाकाबिले अमल नजर आए। एक वक्त आएगा जब इन पर हकीकी तौर पर अमल करने वाला ये महसूस करेगा कि इसे अपने अंदर कुव्वत और इक़्तिदार की एक नई कायनात मिल गई है। हर नए ख्याल पर शक और शुबा करना इंसानी फितरत है, लेकिन इन हिदायत पर अमल करने से ये शक और शुबा एतमाद और तयक्कुन में बदल जाएंगे। ये वो वक्त होगा जब आप कह उठेंगे मैं अपनी किस्मत का मालिक और अपनी रूह का नाखुदा हूँ, और इस वक्त आप ऐसा कहने में हक बजाने भी होंगे। फलसफियों का ख्याल है कि इंसान दुनिया में अपनी किस्मत आप बनाता है, लेकिन इन फलसफियों ने ये नहीं बताया कि ऐसा क्यों और किस तरह हो सकता है। इस बाब में इस अमर की वजाहत की गई है कि इंसान क्यों अपनी किस्मत और खुसूसन माली एतबार से अपनी तकदीर आप बनाता है। इंसान इस वास्ते अपने माहौल और अपनी जात पर काबू पाता है कि वो अपने शऊर के जरिए तहत शऊर को मुतासिर कर सकता है और इसके जरिए खुदा मुतलक का ताबुन इसे हासिल हो जाता है। इस बाब में इस फलसफा की अहम कड़ी का मुतालिया आपने किया, और अगर आप ख्याल हसूल दौलत को हकीकत में बदलना चाहते हो तो आप इस बाब में दी हुई हिदायत पर इस्तक़लाल साबित कदमी से मुतवातिर अमल करना होगा। अज़्म मुसम्मम को दौलत में तब्दील करने के सिलसिले में उसूल तहरीक ज़ाती एक ऐसा अहम जरिया है जिसकी मदद से हम अपने तहत शऊर को मुतासिर कर सकते हैं। दूसरे उसूल इस तहरीक ज़ाती के इस्तेमाल के तरीकों की वजाहत करते हैं। इस ख्याल को आप अच्छी तरह ज़हन नशी रखें क्योंकि इससे हर वक्त आपको एहसास होता रहेगा कि ज़ाती तहरीक का उसूल इस किताब में दिए हुए तरीकों के जरिए हुसूल दौलत के ख्यालात को हकीकी दौलत में तब्दील करने के ख्याल में
ہمیشہ معاون ہوتا ہے۔ ان ہدایات پر آپ اسی طرح عمل کریں جیسے بچے استاد کی باتوں پر کیا کرتے ہیں۔ اپنی کوششوں میں بچوں کا سائے-کان پیدا کیجیے۔ مصنف نے ان کے تحریر کرنے کے سلسلے میں اس امر کا بطور خاص لحاظ رکھا ہے کہ ان میں کوئی ناقابل عمل ہدایت شریک نہ ہو جائے، کیونکہ مصنف کا مقصد اس کتاب کی تحریر سے حقیقت میں ان افراد کی امداد ہے جو دولت کا خیال کر کے اس کے مالک بننا چاہتے ہیں۔ جب آپ ایک بار پوری کتاب ختم کر دیں تو پھر اس باب کو ایک بار اور پڑھیں تاکہ آپ نے ان ہدایات پر عمل کرنے میں کوئی امر ترک کر دیے ہوں یا نادانستہ کوئی بات رہ گئی ہو تو آپ اس کی اصلاح کر سکیں۔ نیز اس کے بعد اس باب کو ہر روز بآواز بلند اس وقت تک پڑھتے رہیں جب تک آپ کو ذاتی تحریک کے اصول پر پورا یقین نہ ہو جائے، جب تک آپ کو اس کا یقین نہ ہو جائے کہ اس اصول پر عمل کرنا آپ کے لیے وہ سب کچھ حاصل کر سکتا ہے جس کی اس سے توقع ظاہر کی گئی ہے۔ جیسے جیسے آپ اس بات کا مطالعہ کرتے جائیں، آپ اس عبادت یا جملے کو خط کشیدہ کریں جن کا آپ پر خاص اثر ہوا۔ ان ہدایات پر لفظاً عمل کرنا آپ کو کامیابی کے سارے رازوں سے آشنا کر دے گا۔ 5واں باب، ماہرانہ معلومات، ذاتی تجربات یا مشاہدات، حصول دولت کی جانب تیسرا قدم۔ علم کی دو قسمیں ہیں، ایک عام، دوسری ماہرانہ۔ عام علم کتنا ہی وسیع اور لامحدود کیوں نہ ہو مگر حصول دولت میں کارآمد نہیں ہو سکتا۔ یونیورسٹیوں میں کم و بیش ان تمام علوم کی تعلیم دی جاتی ہے جو آغاز معاشرت سے ایجاد اور وضع ہوتے رہے ہیں۔ ان کے پڑھانے والے پروفیسروں کا حال آپ سے چھپا نہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ مشکل ہی سے ایک آدھ پروفیسر دولت مند کہا جا سکتا ہے۔ پروفیسر تعلیم دینے میں نظریات اور قوانین سمجھاتے ہیں، مہارت نامہ رکھتے ہیں، لیکن تنظیم اور استعمال کے طریقوں کے ماہر نہیں ہوا کرتے۔ علم اس وقت تک دولت کو اپنی جانب نہیں کھین سکتا جب تک کہ منظم نہ ہو، اور جب تک حصول دولت کے عزم مصمم کی تکمیل کے لیے تجاویز اور مرتبہ لاحہ عمل کے بموجب اس کو استعمال نہ کیا جائے۔ اس حقیقت سے لا علمی اکثر لوگوں کے لیے پریشانی اور الجھاؤ کا سبب بن جاتی ہے، جو یہ سمجھتے ہیں کہ علم قوت ہے، حالانکہ یہ کہنا درست نہیں، کیونکہ علم توانائی ہے۔ یہ اس وقت قوت بن سکتا ہے جب اسے کسی معین ادارے کے حصول کے لیے منظم کیا جائے۔ یونیورسٹیوں کی تعلیم میں اس اہم جز کی عدم موجودگی اکثر تعلیمی اداروں کی ناکامی کا باعث ہے، کیونکہ یہ اپنے طالب علموں کو یہ نہیں سکھاتے کہ حصول تعلیم کے بعد اس علم کو کس طرح منظم کر کے روزمرہ زندگی میں حصول دولت کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اکثر لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ ہنری فورڈ نے چونکہ کسی یونیورسٹی میں تعلیم نہیں پائی تھی اس لیے وہ تعلیم یافتہ شخص نہیں۔ جو لوگ اس خیال کا اظہار کرتے ہیں وہ نہ تو یہ جانتے ہیں کہ ہنری فورڈ کیا ہے، نہ اس سے واقف ہیں کہ تعلیم یافتہ ہونا کس کو کہتے ہیں۔ تعلیم یافتہ شخص کے لیے یہ ضروری نہیں کہ وہ ہر قسم کی خاص یا عام وسیع معلومات رکھتا ہے۔ ہمیں اس شخص کو تعلیم یافتہ کہنا چاہیے جس کی ذہنی قوتیں اتنی ترقی پا گئی ہیں کہ وہ دوسروں کے حقوق متاثر کیے بغیر اپنی مرضی اور خواہش کے مطابق کوئی چیز حاصل کرنے کے قابل ہے۔ اگر تعلیم یافتہ کی یہ تعریف درست ہے تو ہنری فورڈ اس پر پورا اترتا ہے۔ جنگ عظیم کے دوران شکاگو کے ایک اخبار نے ہنری فورڈ کے بارے میں اور باتیں لکھتے ہوئے یہ بھی لکھا تھا کہ وہ ایک نادان، امن پسند شخص ہے۔ فورڈ کو اس کا ایسا لکھنا ناگوار معلوم ہوا۔ اس نے اخبار کے خلاف ازالہ حیثیت عرفہ کا دعویٰ کر دیا۔ جب مقدمہ عدالت میں زیر سماعت تھا تو اخبار نویس کے وکیل نے یہ ثابت کرنے کے لیے ہنری فورڈ واقعی نادان تھا اسے عدالت میں طلب کیا۔ وکیل نے یہ ثابت کرنے کے لیے کہ گو ہنری فورڈ کی معلومات موٹر سازی کے متعلق ممکن ہے ماہرانہ ہوں، لیکن جہاں تک عام معلومات کا تعلق تھا وہ واقعی نادان تھا۔ اس پر مندرجہ ذیل سوالات کیے جن میں سے بعض درج ذیل ہیں۔ ہینڈ مکڈ آرنلڈ کون تھا؟ انگریزوں نے 1776 میں بغاوت فرد کرنے کے لیے اپنی کتنی سپاہ امریکہ روانہ کی تھی؟ دوسرے سوال کے جواب میں فورڈ نے کہا، مجھے سپاہیوں کی صحیح تعداد کا تو علم نہیں، لیکن میں یہ جانتا ہوں کہ یہ تعداد اس تعداد سے بہت زیادہ تھی جو واپس گئی۔ وکیل ملزم نے سلسلہ سوالات جاری رکھا۔ فورڈ ان سے تنگ آ گیا اور ایک خاص سوال کے جواب میں جو اس کی ذات پر رقیق حملہ کے مماثل تھا اس نے کہا، اگر حقیقت میں آپ کے پاس اس احمقانہ سوال کا جواب دینا چاہوں یا ان مختلف سوالات کے جواب دینا چاہوں جو آپ نے ابھی تک مجھ پر کیے ہیں تو مجھے آپ کو یاد دلانا ہوگا کہ میری میز پر بجلی کے کھٹکوں کی ایک قطار سی لگی ہے جن میں سے میں کسی مناسب بٹن یا کھٹکے کو دبا کر جس قسم کی معلومات چاہوں اس کے ماہرین کو طلب کر سکتا ہوں۔ پھر آپ ہی بتائیے کہ مجھے اس قسم کی عام معلومات کے حاصل کرنے کے لیے سردردی کرنے سے کیا فائدہ جب میں بلا محنت اور کوشش کے جو چاہوں جب چاہوں حاصل کر سکتا ہوں۔ استدلال یقیناً درست تھا۔ وکیل شکست کھا چکا تھا۔ عدالت میں ہر شخص یہ محسوس کرنے لگا کہ ایسے جوابات کسی نادان شخص کی زبان سے نہیں نکل سکتے بلکہ وہ تعلیم یافتہ ہے۔
ہر وہ شخص تعلیم یافتہ ہے جو یہ جانتا ہے کہ اس کو جس علم کی ضرورت ہے وہ کہاں اور کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے، اور وہ یہ بھی جانتا ہے کہ ایسے علم کو کس طرح قطعی تجاویز کو روبہ عمل لانے کے لیے منظم کر سکتا ہے۔ اپنے اطراف ماہر دماغوں کو جمع کر کے ہنری فورڈ نے علم اور معلومات کو اس طرح منظم کیا کہ آج وہ دنیا کے دولت مند ترین انسانوں میں شامل ہوتا ہے۔ اس کے لیے یہ ضروری نہ تھا کہ دنیا کے سارے علوم اس کے ذہن میں محفوظ رکھے۔ یقیناً اس کتاب کے مطالعہ کرنے والوں نے مصنف کا منشا واضح طور پر سمجھ لیا ہوگا، قبل اس کے کہ آپ اپنے ارادے اور عزم کو دولت میں منتقل کرنے میں اپنی اہلیت کا اندازہ لگائیں۔ آپ کو اس فن، اس پیشے یا اس سامان کے متعلق تاجرانہ معلومات حاصل کرنی چاہیے جنہیں آپ نے اس دولت کے حصول میں یا اس کے معاوضے میں اختیار یا فروخت کرنے کا تہیہ کیا ہے۔ غالباً آپ کو ماہرانہ معلومات بہت زیادہ مقدار میں حاصل کرنی ہوں گی، اتنی زیادہ کہ ممکن ہے آپ کے ذہن میں اس کے حصول کی صلاحیت ہی نہ ہو۔ اگر ایسا ہو تو آپ کو بھی ماہر دماغوں کے اجتماع سے مدد لینی پڑے گی۔ اینڈریو کارنیگی نے، جس کے متعلق تیسرے باب میں تفصیلی طور پر لکھا گیا ہے، کہا تھا کہ وہ فولاد بنانے کے متعلق کچھ معلومات نہیں رکھتا تھا۔ نہ صرف یہ بلکہ اس نے اس قسم کی معلومات حاصل کرنے کی کوشش بھی نہیں کی۔ اسے فولاد بنانے، اس کی پیداوار اور فروخت بڑھانے کے لیے جس قدر معلومات درکار تھیں، اسے اپنے ماہرین کی مدد سے حاصل ہو جاتی تھی۔ بڑی دولتوں کے جمع کیے جانے کے لیے قوت کی ضرورت ہوتی ہے، اور قوت ماہرانہ معلومات کو اعلیٰ پیمانے پر منظم اور مرتب کرنے سے حاصل کی جا سکتی ہے۔ لیکن یہ خاص علم یا معلومات ضروری نہیں کہ ساری کی ساری اس شخص کے ذہن میں ہوں جو دولت جمع کرتا ہے۔ اوپر کے پیراگراف میں دی ہوئی معلومات اس شخص کے لیے مفید اور امید افزا ہو سکتی ہیں جو دولت کثیر مقدار میں حاصل اور جمع کرنا چاہتا ہے، لیکن اس کے پاس ذاتی طور پر ماہرانہ علم نہیں ہے۔ احساس کمتری بعض اوقات ماہرانہ معلومات کی کمی کی وجہ سے پیدا ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ تعلیم یافتہ نہیں کہلائے جا سکتے۔ وہ شخص جو ماہر دماغوں کی ایک جماعت اپنی اطراف کھڑی کر سکتا ہے، جن کی معلومات سے وہ حصول دولت کے طریقہ منظم کر سکتا ہے، یقیناً تعلیم یافتہ کہلائے گا، اور وہ ایسا کہلائے جانے کا مستحق بھی ہے۔ آپ اس اصول کو یاد رکھیں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آپ بھی اس احساس کمتری کا شکار ہو جائیں جو آپ کی محدود تعلیم کی وجہ سے آپ میں پیدا ہو سکتا ہے۔ تھامس اے ایڈیسن نے اپنی تمام عمر میں صرف 3 ماہ کے لیے مدرسہ کیا، لیکن ہم جانتے ہیں کہ نہ تو وہ جاہل کہلایا جا سکتا ہے، نہ اس کے متعلق یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس کی موت افلاس میں ہوئی۔ ہنری فورڈ کی تعلیم 6ٹھی جماعت تک ہوئی، لیکن دولت کے اعتبار سے وہ ایک عظیم شخصیت بن گیا۔ ماہرانہ معلومات سب سے سستی قسم کی خدمت ہے جو حاصل کی جا سکتی ہے۔ اگر آپ کو شبہ ہو تو کسی یونیورسٹی کے پروفیسروں اور اساتذہ کی تنخواہوں کی فہرست دیکھیں۔ یہ جاننا مفید ہوتا ہے کہ علم کس طرح خریدا جا سکتا ہے۔ پہلے آپ یہ طے کر لیں کہ آپ کو کس قسم کی خاص یا ماہرانہ معلومات کس مقصد کے لیے درکار ہیں۔ اس کے تعین کے لیے آپ کی اپنی زندگی کے مقصد سے مدد لی جا سکتی ہے جس کے لیے آپ کوشاں ہیں۔ جب یہ طے ہو جائے تو آپ کو چاہیے کہ ان ذرائع کی فہرست حاصل کریں جن پر آپ بھروسہ کے ساتھ یہ معلومات فراہم یا جمع کر سکتے ہیں۔ ان میں سے اہم حسب ذیل ہیں۔ نمبر 1، خود اپنی ذاتی معلومات اور تجربات۔ نمبر 2، دوسروں کی مدد سے حاصل ہونے والی معلومات۔ نمبر 3، کالج اور یونیورسٹیاں۔ نمبر 4، عام کتب خانے اور مطالعہ گھر۔ نمبر 5، خاص اور ماہرانہ تربیت کے نصابوں کی تکمیل سے۔ جیسے ہی یہ معلومات حاصل ہو جائیں، انہیں ایک مقررہ لائحہ عمل کے تحت استعمال کیے جانے کے لیے منظم کرنا ضروری ہے، کیونکہ علم بحیثیت علم کی کوئی قیمت نہیں رکھتا تاوقت یہ کہ اس کو صحیح طور پر استعمال کیا جائے یا پھر کسی خاص مقصد کے حصول کی کوشش نہ کی جائے۔ یہی وجہ ہے کہ کالج کی ڈگریاں کچھ زیادہ سراہی نہیں جاتی، سوائے اس کے کہ ڈگری یافتہ شخص کچھ مختلف قسم کی معلومات کا حامل ہے۔ ان ڈگریوں سے کچھ معلومات نہیں ہوئی۔ اگر آپ یہ چاہتے ہوں کہ مزید معلومات حاصل کریں تو پہلے یہ طے کر لیجئے کہ کس مقصد کے لیے آپ کو یہ معلومات حاصل کرنی ہے۔ اس کے بعد یہ معلوم کیجئے کہ آپ اس قسم کی معلومات کہاں کہاں سے حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ان ذرائع سے کسی اعلیٰ ذریعہ کو منتخب کیجئے اور اس سے حصول معلومات کی کوشش کیجئے۔ کسی شعبے میں کامیاب ہونے والے لوگ کبھی اپنے فن اور پیشے کے متعلق معلومات حاصل کرنے میں کبھی رکتے نہیں، اور وہ لوگ جو مدرسہ کی تعلیم ختم ہونے کے بعد اضافہ معلومات کی کوشش نہیں کرتے ناکام رہتے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ اسکول، مدرسہ، کالج اور یونیورسٹیوں میں تعلیم حاصل کرنے کے عملی طریقے سکھائے جاتے ہیں، نہ کہ سارا علم گھول کر پلا دیا جائے۔ آج دنیا میں علم اتنا وسیع ہو گیا ہے کہ ایک انسان کے لیے ہر شعبہ زندگی کا علم حاصل کرنا ممکن نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج کی دنیا ماہرانہ معلومات پر انحصار کرتی ہے جو کسی ایک شعبے میں حاصل ہو سکتی ہیں۔ ہمیں اس لیے ماہرانہ معلومات کے حاصل کرنے میں ہمیشہ کوشاں رہنا چاہیے۔ ماہروں کی تلاش۔ کارخانوں،
کمپنیوں اور صنعتی اداروں میں انہی لوگوں کو ملازمتوں کا موقع ملتا ہے جو کسی نہ کسی فن یا پیشہ میں مہارت رکھتے ہوں۔ تجارتی محاسبی کے ماہر، اعداد و شمار کے ماہر، ہر قسم کے انجینئر، آرکیٹیکٹ، کیمیا دان وغیرہ وہ لوگ ہیں جن کی کسی نہ کسی کمپنی کو کبھی نہ کبھی ضرورت پڑتی ہے، اور بعض اوقات لیڈروں اور اعلیٰ درجے کے کار پروازوں کی بھی تلاش کی جاتی ہے۔ ایک اس طالب علم کے مقابلے میں جو صرف کتابوں کے کیڑے کی طرح ہمیشہ اوراق چاٹتا رہتا ہے اور جس کی معلومات کتابوں میں دی ہوئی معلومات سے بڑھ کر نہیں، جو صرف پڑھائی اور امتحان پاس کرنے سے دلچسپی رکھتا ہے، وہ طالب علم زیادہ کامیاب ہوتا ہے جو مدرسہ، کالج یا یونیورسٹی میں تعلیم کے علاوہ کھیل کود، مباحثے اور یونیورسٹی کی دوسری دلچسپیوں اور جد و جہد میں شریک رہتا ہے، ہر ایک سے میل جول کے صحیح طریقوں سے واقف ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس قسم کے طالب علموں کو ایک سے زیادہ جگہوں پر کام کرنے کی دعوت دی جاتی ہے۔ یہ خیال کہ بہترین ملازمتیں انہی اشخاص کو ملتی ہیں یا مل سکتی ہیں جو بہترین طالب علم رہے، یوں درست نہیں، کیونکہ ملازم رکھنے والا کسی شخص کو ملازمت دینے سے قبل علاوہ اس شخص کے تعلیمی ریکارڈ کے یہ بھی دیکھنا چاہتا ہے کہ اس ملازمت کے خواہاں شخص میں علاوہ تعلیم اور ڈگری کے میل جول کی قابلیت اور دنیاوی امور کو سمجھنے کی صلاحیت کتنی ہے۔ بعض کمپنیاں ایسے آدمیوں کو پسند کرتی ہیں جو انتظام صنعت میں ان کے مددگار ہوں۔ ایسی جگہوں پر تعلیم میں اعلیٰ معیار رکھنے والوں اور خشک طالب علموں کے لیے کوئی موقع نہیں، چنانچہ انتخاب سے قبل امیدواروں سے ملاقات اور گفتگو کا مقصد یہی ہے، ورنہ اگر صنعتوں میں صرف اچھے طالب علم درکار ہوتے تو صرف یونیورسٹی کے تعلیمی ریکارڈ پر تصفیہ کیا جاتا ہے یا صرف سندیں دیکھی جاتی ہیں، عملاً ایسا نہیں ہوتا۔ کار آموزی: اگر کوئی طالب علم کسی غیر ماہرانہ تعلیم کے حصول میں لگا ہوا ہے تو اسے چاہیے کہ کالج کا دوسرا سال ختم ہونے سے قبل وہ اپنی آئندہ زندگی کے بارے میں کیا بننے والا ہے طے کر لے اور کسی صنعتی ادارے، دکان یا دفتر میں کار آموزی شروع کر دے۔ بلا مقصد غیر ماہرانہ تعلیم کا حصول سوائے اس کے کچھ نہیں کہ آخر میں ایک غیر مطمئن، نامکمل تعلیم یافتہ انسان تیار ہوگا جو نہ تو صنعت میں جا سکے گا اس لیے کہ اس میں کسی صنعت کی مکمل تعلیم نہیں، اور نہ وہ ادنا خدمت قبول کرے گا کیونکہ اسے اپنے علم، تعلیم اور ڈگری پر ناز ہوگا۔ کالجوں اور یونیورسٹیوں کے نصاب مقرر کرنے والوں کو یہ امر اچھی طرح ذہن نشین کرنا چاہیے کہ آج کی صنعت، آج کی تجارت عام تعلیم نہیں چاہتی، انہیں خاص شعبوں میں ماہرین کی ضرورت ہے۔ یونیورسٹیاں نظریاتی تعلیم کی بجائے کارآمد عملی تعلیم دینے کی ذمہ داری قبول کریں۔ شبینہ مدرسے یا مراسلت کے ذریعہ خاص علمی یا ماہرانہ تعلیم کی زیادہ سے زیادہ مقبولیت ملک میں ماہرین کی فراوانی کا باعث ہو سکتی ہے۔ اس طریقہ تعلیم کا فائدہ یہ ہے کہ شبینہ مدرسوں میں ایسے لوگ حصہ لے سکتے ہیں جنہیں دن بھر کے کام کے بعد شام کو کچھ وقت مل جاتا ہے، اور مراسلت کے ذریعے تعلیم حاصل کرنے والے وہ لوگ ہوں گے جنہیں دن بھر کے کام میں کچھ نہ کچھ وقت ایسا مل جاتا ہے جس میں وہ اس طریقہ تعلیم سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ مراسلت کے ذریعے حصول علم کے طریقے کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ آپ ملک کے کسی بھی حصے میں ہوں، آپ کو ماہرین فن کی ہدایت اور مشورے مہیا ہو سکتے ہیں، لیکن نائٹ اسکول میں ایسی سہولت نہیں۔ ملک کے ہر حصہ میں ایسے شبینہ مدارس یا اداروں کا قیام ممکن نہیں، یہ صرف بڑی آبادیوں میں قائم کیے جاتے ہیں۔ اداروں سے وہی لوگ مستفید ہو سکتے ہیں جو اس شہر یا آبادی میں مقیم ہوں۔ جو علم بلا محنت، کوشش اور مرنے کے حاصل کیا جائے اس کی قدر نہیں ہوتی۔ غالباً یہی وجہ ہے کہ عام سرکاری مدرسوں میں تعلیم پائے ہوئے افراد کی قدر کم ہوتی ہے۔ ماہرانہ تعلیم کے حصول کے قطعی پروگرام پر عمل کرنے سے جو خود اعتمادی پیدا ہو جاتی ہے وہ ایک حد تک اس کمی کو پورا کر دیتی ہے جو مفت کی تعلیم حاصل کرتے ہوئے مواقع ہاتھ سے نکل جانے پر ہوتی ہے۔ مراسلت کے ذریعے تعلیم دینے والے مدرسے نہایت منظم کاروباری ادارے ہوتے ہیں۔ ان کی تعلیمی فیس اتنی کم ہوتی ہے کہ وہ پیش کی ادائیگی کے مطالبے پر مجبور ہیں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص کوئی نصاب شروع کرے اور اس کے ختم ہونے سے پہلے ادھورا چھوڑ دے۔ ہم میں بہت کم لوگ ایسے ہیں جو اگر کسی جگہ سے اتنا کمانے لگیں کہ ان کی زندگی کی ضروریات پوری ہو جاتی ہیں تو ان میں اتنی خواہش ترقی نہیں ہوتی کہ اس خاص شعبہ حیات میں ماہرانہ تعلیم مراسلت کے ذریعے حاصل کریں تاکہ وہ ترقی کے زینے جلد جلد طے کر سکیں۔ ہمارے دلوں میں ترقی کی خواہش کی کمی بعض اوقات بالکل نہ ہونے سے ماہرانہ تعلیم کی عام طور پر کمی دکھائی دیتی ہے۔ اگر ایسا طبقہ جسے ایک مستقل آمدنی ہے اپنے فرصت کے وقت میں کوئی ایسا نصاب اختیار کریں جس سے اس کو دلچسپی ہے تو نہ صرف یہ کہ اس کا یہ وقت آمدنی میں اضافے کا باعث ہوگا بلکہ اس میں ایک ایسی ذہنی کیفیت پیدا ہوگی جس کی وجہ سے بعد میں وہ جس شعبے میں ہاتھ ڈالے گا کامیاب ہوگا، کیونکہ اس میں وقت ضائع نہ جانے دینے کی ذہنیت پیدا ہو چکی ہے اور وہ محنت سے کبھی نہیں تھکے گا۔ مراسلت کے ذریعے حصول تعلیم ان لوگوں کے لیے بھی مفید ہے جو حالات سے مجبور ہو کر کچھ تعلیم حاصل کرنے کے بعد زندگی کی کشمکش میں کود پڑے ہوں اور جن کے دلوں میں مزید ماہرانہ تعلیم کے حصول کا خیال جاگزی ہے۔ آج ہماری زندگیاں ایسی ہو گئی ہیں کہ ہمیں اس مستقل آمدنی کے علاوہ جو ہماری دن بھر کی محنت کے معاوضے میں ملتی ہے کمانے اور اضافہ آمدنی کے اور طریقے اختیار کرنے پڑتے ہیں، اور کام کرنے والوں کی دنیا میں اس قدر کمی ہے کہ ایسے اشخاص کی جس قدر تعداد بھی پیدا ہوتی جائے گی ضروریات کے لیے ناکافی ہوگی۔ لیکن اس کے لیے ماہرانہ تعلیم
نہایت ضروری ہے۔ بہت ممکن ہے کہ بعض اشخاص کو اپنا فن اور پیشہ بالکل بدل دینا پڑے۔ اکثر دیکھا گیا ہے کہ جب ایک تاجر یہ محسوس کرتا ہے کہ جس سامان کی فروخت کا کاروبار وہ کر رہا ہے اس میں نفع کی اور زیادہ توقع نہیں، تو وہ دوسرا سامان اس کے ساتھ شریک کرتا اور رفتہ رفتہ وہ اس دوسرے سامان ہی کی خرید و فروخت کو اپنا اصلی کاروبار بنا لیتا ہے۔ اسی طرح وہ جنہوں نے عرصے تک ملازمتیں کی ہیں اپنی خدمات فروخت کرتے رہے ہیں، انہیں بھی کامیاب تاجر کی طرح اگر ایک جگہ انہیں حسب دل خواہ دام نہ ملتے ہو تو دوسری جگہ جہاں انہیں زیادہ معاوضہ ملتا ہو کام کرنا چاہیے۔ حقیقی طور پر جدوجہد کرنے والوں کے لیے مواقع کی کمی نہیں، بشرطیے کہ وہ مواقع سے فائدہ اٹھانے کے لیے تیار ہوں۔ اسٹیورٹ آسٹن نے زندگی ایک انجینئر کی حیثیت سے شروع کی۔ عام کساد بازاری کے زمانے میں اس کو اس کام سے اتنی آمدنی نہیں ہوتی جس کی اسے توقع تھی، تو اس نے اپنا پیشہ تبدیل کرنے کا خیال کیا۔ اس نے قانون کی تعلیم حاصل کی اور کارپوریشن کا وکیل بن گیا۔ اس نے اپنی وکالت میں اتنا کمایا جتنا وہ بحیثیت انجینئر کمانے کی توقع رکھتا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ اس کے پاس اتنے موکلین آتے تھے کہ مجبوراً انہیں اسے واپس کرنا پڑتا تھا۔ اکثر لوگ زندگی میں اس قسم کی تبدیلیوں کو ناممکن العمل کہتے ہیں اور مختلف قسم کے عذر پیش کرتے ہیں۔ ہم کبھی کہتے ہیں میں ایک متابل آدمی ہوں جس کی ذمہ داریاں بہت زیادہ ہیں، میری عمر اتنی زیادہ ہے کہ میں اب پڑھ نہیں سکتا وغیرہ، لیکن ہمیں اسٹوارٹ کی مثال اپنے پیش نظر رکھنی چاہیے۔ جس وقت اس نے اپنا پیشہ بدلنے کا خیال کیا اس کی عمر 40 سال کی تھی، وہ شادی شدہ بھی تھا، لیکن اس نے یہ عذر پیش نہیں کیا، بلکہ اس کے برعکس اس نے معمول سے زیادہ محنت کی اور قانون کا 4 سالہ نصاب 2 سال میں مکمل کیا اور کامیاب ہوا۔ یہاں یہ بات یاد رکھیے کہ تعلیم خریدنے کے طریقوں سے واقفیت کس قدر کارآمد ہوتی ہے۔ وہ آدمی جو یہ سمجھ لے کہ مدرسہ اور کالج چھوڑنے کے بعد علم حاصل کرنے کا کوئی موقع نہیں، ہمیشہ ناکام رہے گا، خواہ وہ کسی پیشہ کو اختیار کرے۔ کامیابی کے لیے یہ ضروری ہے کہ انسان مسلسل حصول علم کا کوشاں رہے۔ اس سلسلے میں ذیل کی مثال پر غور کیجیے۔ کساد بازاری کے زمانہ غلہ اور ترکاری کے ایک فرد شندے کی ملازمت جاتی رہی۔ اس کے مالک نے کہا کہ تجارت یوں ہی اتنی گھٹ گئی ہے کہ اسے کسی ملازم کی ضرورت نہیں رہی۔ اس فروش شندہ نے کسی زمانے میں کچھ اکاؤنٹنسی کی تعلیم حاصل کی تھی۔ اس نے اکاؤنٹنسی کا ایک کورس منگایا اور اسے تکمیل کر کے اس نے اپنا کاروبار اسی دکان سے شروع کیا جہاں اس کی ملازمت ختم ہوئی تھی۔ اس نے یہاں کے حسابات کی جانچ کی اور بعض غلطیاں درست کی۔ رفتہ رفتہ اس کی 100 چھوٹی چھوٹی دکانوں کے حسابات درست کیے۔ اسی کام کے لیے وہ برائے نام فیس لیا کرتا تھا۔ کام اپنی نوعیت کا نیا تھا اور چھوٹے دکانداروں کے لیے اتنا کارآمد تھا کہ وہ اس کو بہت پسند کرتے تھے۔ چنانچہ اس کا کام رفتہ رفتہ اتنا بڑھ گیا کہ اسے ایک متحرک دفتر رکھنا پڑا۔ یہ ہر دکان پر اپنا دفتر لے جاتا، ان کے حسابات دیکھتا اور حساب کے رجسٹرات کے اندرجات درست کرتا، پھر دوسری دکان کی طرف جاتا۔ اس طرح برائے نام معاوضے پر چھوٹی چھوٹی دکانوں کے حسابات درست کرنے سے اسے تجربہ ہوا کہ اس کا یہ قدم کامیابی کی جانب فائدہ مند عمل تھا، اور یہ کہ بڑی رقم چھوٹی چھوٹی رقموں سے ہی مل کر بنتی ہے۔ دکان کے مالکان کو بھی یہ اطمینان تھا کہ کم داموں پر بہترین ماہرانہ خدمت انہیں حاصل ہو رہی تھی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آج اس کے پاس کئی ایک متعدد متحرک دفاتر ہیں جن میں اس کے کار پرواز شہر کی ساری چھوٹی دکانوں کی ماہانہ جانچ پڑتال کرتے ہیں اور حسابات کے اندرجات درست کرتے ہیں۔ اس کاروبار کی کامیابی کا راز یہی ہے کہ اس کے آغاز کرنے والے کے پاس ماہرانہ علم اور تخیل تھا۔ آج اس کی آمدنی اس شخص کی آمدنی سے بہت زیادہ ہے جس کے پاس یہ ملازم تھا اور جہاں سے اس کو علیحدہ کر دیا گیا تھا۔ اس وقت کی ایک چھوٹی سی ناکامی اور تکلیف اس کے لیے نعمت ثابت ہوئی۔ اس کامیابی کی ابتدا ایک نیا خیال تھا۔ جس طرح مصنف نے متذکرہ صدر کاروباری شخص کو یہ جدید خیال دیا جس پر عمل کرنے سے وہ ایک کامیاب شخص بن سکا، مصنف اس جگہ آپ کو بھی ایک خیال دیتا ہے جس کے روح عمل لائے جانے سے ترقی اور اضافہ آمدنی کے وسیع امکانات ہیں، اور اس کے ذریعے آپ کبھی ہزاروں ایسے اشخاص کی مدد کر سکتے ہیں جن کو مدد کی ضرورت ہے۔ یہ دوسرا خیال مصنف کو اس شخص کی گفتگو سے ہوا جس نے بک کیپنگ کے کاروبار بڑے پیمانے پر شروع کر کے کافی دولت کمائی تھی، جس سے اس تجویز کے بارے میں کہا گیا تھا۔ تو اس نے پوچھا تھا، مجھے اس خیال سے اتفاق ہے، لیکن میں اسے روپیہ میں کس طرح بدل سکتا ہوں؟ دوسرے لفظوں میں وہ اس امر کی شکایت کر رہا تھا کہ بک کیپنگ کی معلومات حاصل کرنے کے بعد وہ کس طرح اسے بازار میں لا سکتا تھا اور اپنی معلومات فروخت کر سکتا تھا۔ اس سوال سے ایک اور مسئلہ اٹھ کھڑا ہوا جس کا تصفیہ ہونا ضروری ہو گیا۔ چنانچہ اس کے لیے ایک چھوٹی سی کتاب تیار کی گئی جس میں جدید طریقہ ترتیب حساب کے فوائد اور خوبیوں پر روشنی ڈالی گئی تھی۔ یہ کتاب مختلف تاجروں کو دکھائی گئی۔ چنانچہ اس خاموش پیغمبر نے اپنا کام کیا اور اس شخص کو جس نے اس کام کا آغاز کیا اتنا کام ملا کہ وہ اکیلا اس کی تکمیل نہ کر سکتا تھا۔ آج ملک میں ہزاروں آدمی ایسے ہیں جو ملازمت کے خواہاں ہیں لیکن انہیں ملازمت نہیں ملتی۔ اس کی وجہ یہ نہیں کہ وہ کام کے قابل نہیں، بلکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی قابلیت کو ملازم رکھنے والے شخص کے پاس عمدگی سے پیش نہیں کیا جاتا۔ ہمارے نوکری دلانے والے دفاتر سوائے اس کے کہ ایسے بے روزگاروں کی فہرستیں تیار کر لیں جو خواہاں ہیں ملازمت ہیں، اور سوائے وقتاً فوقتاً یہ فہرستیں ضرورت مند اشخاص کے پاس بھیج دینے کے سوا کچھ نہیں کرتے۔ وہ یہ نہیں بتلاتے
کہ کوئی کسی خاص شخص میں کیا خاص قابلیت ہے، اس میں کیا کیا صلاحیتیں ہیں اور وہ کس کام کے لیے مفید ہو سکتا ہے۔ اگر کوئی ایسا ادارہ قائم ہو جائے جو ایسے بے روزگاروں کی فہرست کے ساتھ ساتھ ان کی خاص صلاحیتوں کے بارے میں کارخانے یا دفتر کی ضروریات کو پیش نظر رکھ کر جہاں انہیں ملازمت دلانی مقصود ہے ایک خلاصہ تیار کر لے، تو یقیناً یہ ادارہ موجودہ نوکری کو دلانے والے دفتر سے بہت زیادہ مفید ثابت ہوگا۔ اس سے نہ صرف اس ادارے کی اچھی خاصی آمدنی ہو سکتی ہے بلکہ اس سے وہ ادارہ ملک و قوم کی غیر معمولی خدمات انجام دے سکتا ہے۔ اس قسم کے خلاصے تیار کرنے کا خیال سب سے پہلے ایک عورت کو پیدا ہوا جس نے اپنے لڑکے کی تعلیم میں انتہائی محنت کی اور دلچسپی لی تھی اور اپنی ساری عمر اسی کام کے لیے وقف کر دی تھی۔ جب یہ لڑکا تعلیم سے فارغ ہوا تو اس نے اس کی ملازمت کے بارے میں چاروں طرف درخواستیں بھیجنے کی بجائے اس لڑکی کی ساری صلاحیتوں اور قابلیتوں کے بارے میں ایک مضمون تیار کیا۔ اس مضمون میں اس نے وہ تجاویز بھی پیش کی جن کو یہ لڑکا روبہ عمل لا کر اس کارخانے یا ادارے کی کارکردگی میں اضافہ کر سکتا تھا۔ اس مضمون کی تیاری کے سلسلے میں اس عورت نے مقامی کتب خانے سے صنعتی اعداد و شمار اور معلومات کی ایک طویل فہرست تیار کی جس کے حوالے اس مضمون میں دیے گئے تھے۔ اس مضمون کی تیاری میں اس لڑکے نے بھی اس کی مدد کی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اس لڑکے کو نہ صرف پہلی ملاقات ہی میں ملازمت مل گئی بلکہ اس کی منہ مانگی تنخواہ بھی دی گئی۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اتنی مصیبت کوئی کیوں اور کس لیے اٹھائے؟ اس کا جواب آسان ہے، بشرط یہ کہ ملک کی ترقی اور ملکی نوجوانوں کی خوشحالی ہمارے پیش نظر ہو۔ ویسے تھوڑی بہت کوشش سے کسی کو کوئی نہ کوئی ملازمت مل سکتی ہے، لیکن اس قسم کے مواد کی موجودگی سے نوجوانوں یا ملازمت کے خواہاں افراد کے متعلق ایک مقررہ طور پر فراہم کی ہوئی معلومات سے نہ صرف وہ ادارہ یہ جان سکتا ہے کہ جس آدمی کو انہوں نے ملازم رکھا ہے وہ کن صلاحیتوں کا مالک ہے، بلکہ خود اس ملازم کو یہ آسانی ہو جاتی ہے کہ وہ اس ادارے کے حالات سے واقفیت کی بنا پر اپنے صحیح مقام کا اندازہ کر سکتا ہے جو اس کی ترقی کے لیے انتہائی مفید اور کارآمد ہوگا۔ عام طور پر یہ خیال کیا جاتا ہے کہ ترقی کے لیے یہ بہتر ہے کہ انسان سیڑھی کے پہلے زینے سے درجہ بدرجہ آگے بڑھنے لگے۔ بظاہر یہ نہایت صحیح معلوم ہوتا ہے، لیکن جتنے لوگ بالکل نیچے سے اپنا سفر ترقی شروع کرتے ہیں ان میں بہت کم لوگ ایسے ہیں جو اوپر سر اٹھا کر دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے آگے کیا ہے اور آگے ان کے لیے اعلیٰ ترین مدارج ترقی پر پہنچنے کے کیا امکانات ہیں۔ ان میں سے بعضوں کی ذہنیت ایسی ہوتی ہے کہ انہیں ابتداً جو مل جاتا ہے اسی پر قانے رہتے ہیں اور ترقی کی امنگ انہیں بے چین نہیں رکھتی۔ اس کی وجہ انسان کی وہ فطرت عادت ہے جس کی بنا پر انسان ایک مقررہ کام کو بندے ہوئے اوقات میں انجام دینے کو جدت ترازی اور وقت بے وقت کام کرنے سے بہتر سمجھتا ہے، حالانکہ جذبہ خیال اور ایک مقررہ ڈگر سے ہٹ کر کام کرنا ترقی کے لیے نہایت ضروری ہے۔ اس لیے یہ ضروری ہے کہ ملازمت جہاں کہیں بھی شروع کی جائے وہ انتہائی درجے سے 4 زینے اوپر سے شروع کی جائے یا کم از کم اس طرح شروع کرنے کی کوشش کی جائے۔ یہ کچھ دشوار نہیں۔ اگر ملازمت کا خواہاں شخص اپنی صلاحیتوں کو بہتر اور منظم طریقے پر ملازم رکھنے والے کے پاس پیش کرے اس کا حاصل کرنا ممکن ہے۔ اس سے ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ شخص ہمیشہ اپنے اطراف دیکھنے کا عادی ہو جاتا ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ ترقی کے سفر میں اسے 1-2 منزلہ بمقابلہ دوسروں کے آگے سے سفر شروع کرنا پڑا، اس لیے اس کے سامنے نسبتاً کم منازل ہیں۔ چنانچہ وہ ان لوگوں کو جب دیکھتا ہے کہ وہ اعلیٰ ترین مدارج ترقی پر اپنی کوششوں سے پہنچتے ہیں تو اس کے دل میں بھی ایسی ہی ترقی کی ہوس اور خواہش پیدا ہو جاتی ہے۔ اوپر درج شدہ خیال کی مزید وضاحت ڈان ہالپن کی مثال سے ہو جاتی ہے۔ 1930 میں ڈان ہالپن نیشنل چیمپئن کی فٹ بال ٹیم کا مینیجر تھا۔ اس نے اپنے فٹ بال کے استاد کی اس نصیحت سے سبق حاصل کیا تھا کہ ابتدائی اور عارضی ناکامیوں سے ہمت نہیں ہارنی چاہیے اور ہمیشہ ارادے اور خیالات بلند رکھنے چاہیے۔ جس وقت ڈان ہالپن نے کالج کی تعلیم ختم کی اس کے لیے زمانہ سازگار نہ تھا۔ ملازمتوں کا ملنا دشوار تھا، کام کی قلت تھی، عام کساد بازاری نے سارے ملک کو اپنی آہنی شکنجے میں جکڑ لیا تھا۔ بمشکل تمام ڈان ہالپن کو مصنوعی آلات سماعت کی فروخت کا کام ملا جس میں کافی ترقی کے امکانات تھے۔ اس کو کمیشن پر کام کرنا تھا، کوئی مقررہ تنخواہ نہ تھی۔ ہالپن جانتا تھا کہ ہر شخص اس کا کام شروع کر سکتا ہے، لیکن اگر وہ ترقی کرنا چاہتا ہے تو اس موقع سے ہی فائدہ اٹھائے کیونکہ اب اس کے پاس سوائے اس کے اور کوئی ذریعہ نہ تھا۔ باوجود اس کے کہ ہالپن کو یہ کام پسند نہ تھا، اس نے 2 سال تک اس بار لگاتار محنت کی۔ اگر وہ اپنے اس ابتدائی کام سے مطمئن ہو جاتا تو غالباً کبھی اسے آگے ہی نہ بڑھتا، لیکن وہ مطمئن نہیں رہا۔ پہلے اس نے اپنی کمپنی میں ہی مددگار مینیجر فروخت کی خدمت حاصل کرنے کی کوشش کی اور اس میں کامیاب ہوا۔ اس ترقی سے اس کے لیے مواقع سے فائدہ اٹھانے کا امکان بڑھ گیا کیونکہ اب وہ دوسرے فروخت کنندگان کے بارے میں کچھ بہتر تھا۔ یہاں ہالپن کی سعی اور کوشش سے کمپنی کے مال کی نکاسی میں متعدد با اضافہ ہوا، یہاں تک کہ ڈیکنوگراف کے مشہور کارخانے کے ڈائریکٹروں نے بورڈ کے صدر اینڈریوز سے یہ معلوم کرنے کی کوشش کی کہ ڈان ہالپن وہ کون شخص ہے جس نے ان کی رقیب کمپنی میں کام کر کے ساری بازار کو اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے۔ صدر اور ہالپن کی جب ملاقات ختم ہوئی تو ہالپن اس نئی کمپنی کا مینیجر فروخت بن چکا تھا۔ اس کے بعد اینڈریوز نے یہ دیکھنے کے لیے کہ اگر ہالپن کو تنہا کام کرنے کا موقع ملے تو کیا کامیاب ہوگا یا ناکام رہے گا، خود 3 مہینے کے لیے فلوریڈا
चला गया। अब हॉलपिन को सारी कंपनी की फरोख्त की तनहा इंतजाम करना था। हॉलपिन इस इम्तिहान में भी पूरा उतरा। इसके पेश नजर अपने उस्ताद का ये मकूला था कि सारी दुनिया फतेहमंद और कामयाब शख्स ही को पसंद करती है, नाकाम और शिकस्त खुर्दा के लिए किसी के पास वक्त नहीं। इसका नतीजा ये हुआ कि हॉलपिन 6 माह के अंदर अंदर कहीं से कहीं पहुंच गया। वो कंपनी का नायब सदर हो चुका था। ये कहना मुश्किल है कि एंड्रयूज या हॉलपिन में कौन ज्यादा तारीफ का मुस्तहिक है, जिनकी बुलंद ख्याली की वजह से एक कारखाना के कारोबार की गैर मामूली तरक्की की सूरत निकल आई। हकीकत तो यूँ है कि ये दोनों तारीफ के मुस्तहिक हैं। एंड्रयूज इसलिए कि इसने एक नौजवान में सलाहियतकार के इम्कानात देखे और इसको मौका दिया कि इसकी तवक्कुआत पूरी करे। हॉलपिन इसलिए तारीफ का मुस्तहिक है कि इसने जिंदगी के फैसले के सामने सर तस्लीम खम नहीं किया। वो एक नापसंदीदा काम कबूल करके मुतमईन नहीं हुआ। इस मिसाल से आप पर वाज़िह होगा कि हमारी तरक्की के आला मदारिज पर पहुंचना या तहत सरा में पड़ा रहना इस पर मौकूफ है कि हम हालात और माहौल को अगर चाहें तो किस हद तक काबू में ला सकते हैं। यहाँ ये बतलाना बेमौका ना होगा। ये कामयाबी और नाकामी इंसान की आदत पर मौकूफ है। हॉलपिन का मशहूर फुटबॉल टीम के साथ रहना इसके दिल में कामयाबी और फतेहमंदी का एक नाकाबिल तस्खीर जज्बा पैदा कर गया। अगर आप कामयाब और जफरमंद इंसानों के दिल ही दिल में परस्तिश करते रहेंगे तो आप भी हमेशा जफरमंद और कामयाब रहेंगे। तरक्की और कामयाबी में किसी शख्स के इन ताल्लुकात से भी बड़ा असर पड़ता है जो इस शख्स के अपने कारोबारी साथियों या अफसरों से होते हैं। चुनांचे इसकी तायद में मुसन्निफ के लड़के ब्लेयर का एक वाक़या बयान किया जाता है। ब्लेयर के बारे में दूसरे बाब में दिलचस्प तफसीलात आपकी नजर से गुजर चुकी हैं। ब्लेयर ने चंद दिनों का जिक्र किया है। हॉलपिन को लिखा कि वो इसके कारखाने में कोई मुलाजमत चाहता है। हॉलपिन ने इस तनख्वाह की निस्फ तनख्वाह देनी मंजूर की जो इसकी रकीब कंपनी में इसे मिल सकती थी। जब ब्लेयर ने अपने बाप से मशवरा किया तो इसके बाप ने, जो इस किताब का मुसन्निफ है, इससे कहा कि वो हॉलपिन के कारखाने में मुलाजमत कबूल करे, क्योंकि मुसन्निफ को यकीन था कि ब्लेयर का एक ऐसे शख्स के साथ रास्त ताल्लुक जिसने जिंदगी के साथ सुलह और आश्ती नहीं की, जिंदगी के हर फैसले पर अमन्ना और सदकना नहीं कहा, बल्कि इसके साथ बरसरे पैकार रहा और जो चीज इसे नापसंद थी टुकरा कर इसने अपनी पसंद की हर चीज हासिल की। ऐसी अनमोल खसूसियत है जिसकी कीमत का तयन रकम में नहीं किया जा सकता। जिंदगी के मैदान में या तरक्की की पढ़ाई पर बिल्कुल नीचे या इब्तदान इसे आगे बढ़ना हर शख्स के लिए उकता देने वाला होता है। इस तरीके की आज हमारे मुल्क में बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि एक तरफ हमारी सनतें और कारोबारी इदारे ये शिकायत करते हैं कि इन्हें काम के आदमी नहीं मिलते, दूसरे बेरोजगारों की ये कसरत है कि लोग काम न मिलने से हैरान और सरगर्दा हैं। अगर सही जांच पड़ताल की जाए और आदादो शुमार निकाले जाएं तो मालूम होगा कि हमारे यहाँ काम की कमी नहीं। ना तो काम करने वाले ये जानते हैं कि इनमें क्या क्या सलाहियतें हैं और किस इदारे में वो अपनी सलाहियतों से कामयाब हो सकते हैं, और ना तो इदारे और सनतों के मालिकान ये चाहते हैं कि इन्हें किसी किस्म और काबिलियत के आदमी दरकार हैं। दोस्त, अहबाब और मुलाकातियों की सिफारिशात पर रखे हुए आदमी ना तो सनत के लिए मुफीद हो सकते हैं, ना इनका इस तरह तकर्रुर खुद इनके लिए सूदबंद हो सकता है। ऐसे जमाने में अगर कोई मुनज़्ज़म इदारा इस काम को आगाज करे जिसमें वो बेरोजगारों की इनफरादी काबिलियत की जांच पड़ताल करके तफसीली नोट तैयार करे और कंपनियों, सन्नती इदारों और दफातर की जरूरियात के पेश नजर इनकी तकर्रुरात की सिफारिशात करे तो मुल्क की एक निहायत अहम जरूरत पूरी होगी। नौकरी दिलाने के दफातर इस काम को उम्दगी से नहीं कर रहे। इसको माहिराना मालूमात रखने वालों की जरूरत है जो इंसानी मेहनत और मुशक्कत जैसी गरा बहाने की फरोख्त के लिए नए और मौसर तरीके सोच सके। बाज़ सूरतें ऐसी पेश आएंगी जिसमें ये इदारा किसी शख्स के हालात सलाहियत के पेश नजर इसको किसी खास महारत के हुसूल की न सिर्फ राय देगा बल्कि जरूरी सहूलतें भी मुहैया करेगा। बाज़ों के मुतालिक वो कंपनियों को मशवरा देगा कि वो ऐसे नौजवानों के लिए आला तलीम या माहिराना तरबियत के हासिल करने का इंतजाम करे जो आगे चलकर इनके लिए निहायत मुफीद साबित हो सकते हैं। सन्नत और कारोबार और मेहनत करने वाले अशखास के दरमियान इस किस्म के राब्ते का एक इदारा निहायत कामयाबी से मुल्क और कौम के मफाद के लिए काम अंजाम दे सकता है। ये इदारा अगर बराए नाम फीस पर ही किसी शख्स के मुतालिक तफसीलात मुरतब करके मुतल्लिका कंपनी के पास भेजा करे तो यकीन है कि इससे इसे काफी नफा भी हो सकेगा। ख्याल की बज़ाहिर कोई मुकर्ररा कीमत नहीं होती, लेकिन इस ख्याल की कीमत का अंदाजा करना मुश्किल है जिससे कीमती इस्तेफादा मुमकिन है। जब एक मामूली कारखाना अपनी बनाई हुई अशिया की फरोख्त के लिए सारी तंजीम कायम करता है, तशहीर और इशाअत में कसीर रकमें सर्फ करता है, तो हैरत है कि इंसान की मेहनत को बाजार में लाने और इसे अच्छे दामों फरोख्त करने के लिए कोई तंजीमी इदारा हमारे मुल्क में नहीं। अगर हमारे मुल्क में ऐसा इदारा मुस्तकबिल करीब में कायम होता नजर न आता है तो इन अशखास को जो अपनी मौजूदा हालतों से मुतमिन नहीं, इस औरत की तजवीज़ पर अमल करना चाहिए जिसने अपने लड़के की निस्बत निहायत ही अच्छा मकाम हासिल किया जहाँ से इसने जिंदगी का कामयाब सफर शुरू किया। औरत ने इस सिलसिले में क्या किया? इसने अपने लड़के की काबिलियत का तज्जिया करके कंपनी को ये बतलाया कि इसमें क्या क्या सलाहियतें हैं। हमें हर शख्स अपने मुतालिक ऐसी ही तफसीली मालूमात फराहम कर सकता है, लेकिन इंसानी अहलियत की जांच पड़ताल करने वालों और माहिरों की मदद के बगैर ये कोशिश इतनी ज्यादा बराबर न होगी। साइंस ने आजकल ऐसे तरीका ईजाद किए हैं जिनकी मदद से इंसान की सारी पोशीदा सलाहियतें और काबिलियतें ऐसी ही नजर आती हैं जैसे आईने में इसका अक्स। इसके बाद ही इसके लिए सही रास्ते की रहबरी की जा सकती है।
ہر اچھے خیال کی پشت پر ماہرانہ معلومات میں بدقسمتی سے ان لوگوں کے لیے جو دولت بڑی مقدار میں حاصل نہیں کر سکتے ہیں۔ ماہرانہ تعلیم اچھوتے اور جدید خیالات کے مقابلے میں زیادہ سہولت سے حاصل ہو سکتی ہے۔ اسی وجہ سے آج دنیا میں ان ماہران کی مانگ ہے جو انسانی محنت کے صحیح اور فائدہ مند استعمال کے بارے میں ہدایات اور مشورے دے سکیں۔ تخیل انسان کی وہ قابلیت ہے جس کے ذریعے ماہرانہ معلومات جدید خیالات کے ساتھ ایسے ملائے جاتے ہیں کہ ان سے منظم تجاویز بنائی جا سکیں جس سے لا انتہا دولت حاصل ہو سکے۔ اگر آپ میں بلند خیالی اور تخیل کی کمی نہیں تو اس باب میں آپ کو نئے خیالات ملیں گے جن سے آپ دولت کے حصول کے عزم مصمم کا آغاز عملاً کر سکتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ خیال ہی سب کچھ ہے۔ اگر آپ کا خیال ایسا ہے جس کو روبہ عمل لانے سے فوائد کے حصول کا امکان ہے تو ماہرانہ تعلیم اس کے لیے جس قدر درکار ہے وہ کسی جگہ اور کسی وقت حاصل کی جا سکتی ہے۔